अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके सामने हालत हादरा से मुतालिक एक बहुत ही अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2 महीने से एक वबा, एक पैंडेमिक ने सारी दुनिया को अपने शिकंजे में लिया हुआ है। कोरोना वायरस, कोविड-19 हम जिसे कहते हैं। इसकी वजह से सारी दुनिया में ही लोग परेशान हैं और हर मुल्क अपने अपने लेवल पर कई तरह की तदाबीरें इख्तियार कर रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए। तो एक तरफ जहाँ पर हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उसी के लिए तदाबीरें करना है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे शरई मसाइल हमारे सामने खड़े हो चुके हैं। जैसे कि सबसे बड़ा मसला हमारे सामने जो आ रहा है वो हमारे रोज़मर्रा के अमाल को लेकर आ रहा है, जैसे कि नमाज़ें हमारी मस्जिद में कैसे अदा हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हमने ये सोचा, बहुत सारे सवालात आ रहे थे, तो हमने सारे सवालात को एक जगह जमा करके ये बेहतर समझा कि इनके जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में एडवोकेट फैज़ सैयद साहब से जानें। तो मैं इस प्रोग्राम में एडवोकेट फैज़ सैयद का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इंशाअल्लाह हम सिर्फ दीनी सवालात के अलावा एडवोकेट फैज़ सैयद से समाजी सवालात के भी हल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एडवोकेट फैज़ सैयद का ताल्लुक़ सिर्फ दीनी मसाइल से नहीं बल्कि वो समाजी कामों में भी काफ़ी पेश रहते हैं। उनका चैरिटेबल हॉस्पिटल्स भी है, उनकी तरफ से पैथोलॉजी लैब भी चलाई जाती है। इसी तरीके से तो एक बात ये भी इल्म में हमारे आई है कि आईआरसी की तरफ से कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग सेंटर भी खोला गया है कि जो लोग औरंगाबाद के बाहर से शहर में आ रहे हैं उनकी शहर के बाहर ही स्क्रीनिंग की जाए। तो आईआरसी की ये भी एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा आईआरसी की तरफ से स्टडी सेंटर भी चलाया जाता है जिसका बहुत सारे स्टूडेंट फ़ायदा हासिल करते हैं। और मौजूदा हालत में आईआरसी की तरफ से खाना खिलाने का भी नज़म रखा गया है, फूड पैकेट्स और इसी तरीके से खाना पकाकर भी गरीबों तक पहुँचाया जा रहा है। तो ये सारी समाजी खिदमत जो आईआरसी से चलाई जा रही है, काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसीलिए हम अपने दीनी मसाइल के साथ अपने समाजी मसाइल का भी हल एडवोकेट फैज़ सैयद से जानें। फैज़ भाई, जैसे हम जानते हैं हालात काफ़ी संगीन हो रहे हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं, बहुत सारे मसाइल उनके सामने हैं। तो आज का हमारा मकसद हम यही रखते हैं कि लोगों के सामने कुरान हदीस की रोशनी में हम इनके सवालात के हल उनके सामने पेश करें। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सवालात की जानिब। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हालात काफ़ी संगीन हो रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं, बहुत सारे शरई मसाइल उनके सामने खड़े हो चुके हैं। हमारे पास भी बहुत सारे सवालात आए हैं, तो हम एक एक करके इंशाअल्लाह उनका जवाब को तफसीली तौर पर हम देखते हैं। सबसे पहले जो अक्सर लोग सवाल कर रहे हैं वो है नमाज के ताल्लुक़ से कि लॉकडाउन एक मुकर्रर किया गया है 21 दिन का। तो 21 दिन अगर हम मस्जिदों में नहीं जाएंगे, इबादत गाहों को बंद करने का हुक्म आ चुका है, तो अगर मसाजिद बंद कर दी जाएगी तो ऐसी सूरत में हमारी फ़र्ज़ नमाज़ों का क्या होगा? क्या हम उन्हें घरों में अदा करेंगे? और अगर हम घर में अदा करेंगे तो क्या हमें जमात का सवाब मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इसका इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खतामिन नबिय्यीन वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला है और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहला जो आपने सवाल किया है कि नमाज के ताल्लुक़ से अगर एक लंबे अरसे तक मस्जिदें बंद हो जाएंगी और मस्जिदों को बंद करने का अक्सर जगह हुक्म दे दिया गया है, तो नमाज का क्या होगा और अजर का क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि ये एक हंगामी हालत है, ये एक वबाई हालत है, मतलब एक पेंडेमिक डिसीज़ या एक ऐसा मर्ज़ जो फैल रहा है दुनिया के अंदर। इससे बचाव के लिए एहतियाती तदबीर के लिए ये काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले जिस इंसान की ये नीयत होगी कि वो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़े, उस इंसान को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी हालत में घर में पढ़ी गई नमाज का भी सवाब बाजमात नमाज़ पढ़ने के बराबर मिलेगा। वजह यह है कि उसकी नीयत बाजमात नमाज़ पढ़ने की थी, लेकिन एक मजबूरी की कैफियत की वजह से वो घर में पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसकी मजबूरी देखेगा और उसको अजर के एतबार से उसको वही अजर मिलेगा इंशाअल्लाह जो बाजमात नमाज का होता है। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर रिवायत है जिसमें आपने फरमाया, जब आप एक बार जंग के लिए निकले थे तो आपने फरमाया कि वो लोग जो हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, वो हमारे साथ आए भी नहीं हैं, लेकिन वो हर वादी में, हर दर्रे में जहाँ से हम गुजरे, जो तकलीफ़ हमको हुई, वो सब चीज़ों में अजर में शामिल थे। पूछा गया ये वो कौन लोग हैं? तो कहा ये वो मदीने के लोग हैं जो आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। तो इससे पता चला कि अजर के एतबार से इसकी नीयत थी कि वो मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी हालत में चूँकि हम मजबूरन घर के अंदर है, हमें जो है बाजमात नमाज़ पढ़ने का इंशाअल्लाह अज़ीज़ सवाब मिलेगा। तो इसी के ताल्लुक़ से एक और सवाल फिर ये खड़ा होता है कि जुमे का क्या मसला होगा। जैसे कि आम तौर पर भी सारे मुसलमान जुमे का बहुत ही एहतमाम करते हैं, 5 वक्ता नमाज अगर उनकी कुछ ताकत भी होती है, लेकिन जुमे का हर कोई मुसलमान आम तौर पर एहतमाम करता है। तो काफ़ी लोग इसके ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं
کہ جمعے کی نماز کو اس کا ایک کنسیپٹ ہی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مساجد میں خطبے کے بعد ہی جماعت سے ہوگی، تو کیا اسے بھی ہمیں گھر میں ادا کرنا ہوگا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، جب ایسی حالت میں مسجد ہم جا ہی نہیں سکتے، بہت ساری جگہ تو حکومتوں نے فرمان جاری کر دیے کہ مسجد جائیں، مطلب آرڈرز دے دیے کہ مسجد بند رہیں گی، تو ایسے وقت میں یاد رکھیے جمعہ ہوں گی ہی نہیں، اور انسان گھر میں نماز پڑھیں گے، اور جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو جمعہ کے بدلے جو ہے وہ لوگ ظہر کی نماز پڑھیں گے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جمعہ کے لیے ظاہر سی بات ہے خطبے کی ضرورت ہے، لوگ جمع ہوں گے، وہ تمام چیزیں ہیں، تو لہٰذا اگر وہ گھر میں پڑھتے ہیں تو تب وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے، جمعہ کے بدلے جو ہے وہ لوگ جو ہے ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور سیم جیسا ظہر کی ہوتی ہے اس کی 4 موقعہ، 4 فرض، اور اس کے بعد 2 موقعہ نفل وغیرہ جتنی جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ کیا ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم گھر میں بھی باجماعت جمعہ کی نماز ادا کریں؟ اگر ہمارے پاس فیملی ممبر 4 سے زیادہ ہو، 5 ہو، تو کیا ہم جماعت بنا کر جمعہ کی نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گھر میں جمعہ کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ اصل کانسیپٹ کو سمجھیے، وبائی بیماری کی وجہ سے ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، اب اگر گھر میں بھی جمعہ شروع کر دیا جائیں گا اور پبلک جمع ہونا چالو ہو جائیں گی تو پھر وہ مسئلہ پھر ہو جائے گا۔ جیسا فار ایگزامپل میرا گھر بڑا ہے، اس میں جمعہ کرنا چاہ رہا ہوں، پڑوس بولیں گا میں بھی آ جاتا ہوں، اڑوس بولیں گا میں بھی آ جاتا ہوں۔ پرابلم تو یہی ہے نا، مسجدوں کو بند کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ نمازیوں کو جو ہے روک دیا جائے، محکمات نے، پولیس نے جو روکا وہ اس لیے نہیں روکا کہ ان کو کوئی مسئلہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ڈیسیز ہے جو پھیلتا ہے ایک دوسرے سے، تو ظاہر سی بات ہے اسے بچاؤ کے لیے کام کیا گیا۔ اب جب بچاؤ کے لیے کام کیا گیا، اب پھر گھر میں اگر جمعہ شروع ہو جائیں گی تو پھر ایک جمعہ تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں گے گھر میں، پھر دوسرے جمعہ میں آپ لوگوں کو بلا لیں گے، چونکہ میں عربی جانتا ہوں، خطبہ مجھے دینا آتا ہے، 4 5 10 20 لوگ جمع ہو جائیں گے اور ایک پورا محلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ تو یہی ہے، اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ، آئسولیشن جس کو بولیں گے، ایک دوسرے سے دور رکھنا یا جس میں کوارنٹائن کر لینا، یہ تو مقصد ہے۔ تو پھر یہ تمام چیزیں اگر پھر جمعہ ہم نے شروع کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو آپ گھروں میں رہیں اور جمعہ کے بدلے آپ ظہر پڑھیں، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور جو ہے ہماری نیتوں کو دیکھیں گا اور نیت کے اعتبار سے ہمیں اجر دیں گا۔ تو ایک اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہم نماز مسجد میں پڑھنے کے عادی ہے، تو اب گھر میں اگر جماعت سے ہم کو نماز پڑھنا ہے تو اس کی کیا ترتیب ہوگی، کس طریقے سے کون امامت کرے گا؟ اچھا کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم جمعہ جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو گھر میں پھر ظہر بھی جماعت سے کیوں پڑھنا ہے؟ وہ لوگ گھر میں بھی انڈیویجولی اپنی اپنی ظہر پڑھ لے رہے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم جمعہ جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اس دن ظہر بھی جماعت سے نہ پڑھیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جمعہ ہم جماعت سے اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں ایک ساتھ زیادہ تعداد میں جمع نہیں ہونا ہے کسی جگہ، لیکن ظہر کا معاملہ یہ ہے کہ ہم چونکہ گھر میں اور جمعہ کے بدلے ظہر پڑھ رہے ہیں، اور گھر میں اگر اتنے ممبر ہیں، 2 بھی ہو جائے تو جماعت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم جماعت بنائیں گے۔ لیکن یہ مسئلہ بہت عام کر دیا گیا ہے کہ اگر جمعہ اگر ہم جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ظہر بھی ہم جماعت سے نہیں پڑھیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جمعہ ہم مجبوراً جو ہے جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد جا کے نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ظہر تو ہم جماعت بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں، تو لہٰذا اگر جمعہ نہیں تو جماعت نہیں ظہر کی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جمعہ ایک الگ مسئلہ تھا، ظہر ایک الگ مسئلہ ہے، چونکہ ہم جمعہ نہیں پڑھ رہے اور ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کو آپ لوگ گھر میں اگر پڑھیں گے، اگر 2 ممبر بھی گھر میں تو انشاءاللہ پھر جماعت بن جائیں گی، تو جو لوگ جمعہ نہیں پڑھ پا رہے کسی وجہ سے اگر وہ گھر میں ہیں تو ظہر بالکل با جماعت وہ پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ کیا اس کی ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد میں مؤذن اور امام حاضر ہو جائے اور امام خطبہ دے مائک میں اور نماز کو باجماعت وہ مائک میں پڑھائے اور سارے لوگ اطراف کے جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے گھر میں جماعت سے امام کے پیچھے نماز پڑھے؟ تو جیسا کہ سوال آیا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے دے مسجد میں، اس کے بعد وہ نماز پڑھائے اور مقتدی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور کیا وہ وہاں جماعت بنا سکتے ہیں کیا؟ تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جماعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسجد میں اور مسجد کے حد کے اندر رہے، کیونکہ یہ مسئلہ تب بھی آتا ہے جب آپ دیکھتے ہوں گے تراویح کے اندر لوگ بولتے ہیں کہ مسجد بھر گئی تو کیا، یا مسجد کے آس پاس جو عورتیں رہتی ہے کیا وہ عورتیں اپنے گھر میں امام کے ساتھ پڑھ لیں؟ تو علماء کے فتاوی یہ ہے چونکہ وہ مسجد نہیں ہے، مسجد کے باہر کا حصہ ہے، مسجد آنا ضروری جماعت کے لیے، تو لہٰذا ویسا نہیں ہوگا کہ امام صاحب خطبہ دے دے اور مقتدی اپنے اپنے گھر میں رہیں اور وہ جماعت بنائیں، یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے ان کو مسجد آنا ہوگا، اور چونکہ وبائی امراض ہیں تو میں کہوں گا احتیاطی کرے، نہ جائے، یہی زیادہ بہتر اور خیر کا معاملہ انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں پھر اس میں یہ بھی صحیح نہیں ہوگا کہ جیسا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر، ٹی وی کے اوپر نماز کو نشر کر دیا جائے اور لوگ امام کے پیچھے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیے یہ بھی درست نہیں ہوگا کہ ٹی وی پہ نشر کر دیا جائے لوگ پڑھ لیں، یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا، درست ہوتا، تو پھر کیا ہی بات تھی، ہم لوگ حرم کعبہ کے پیچھے ہی نمازیں پڑھ لیتے، پھر مطلب وہ وہیں ہوتی ہے اذان اور ہم لوگ پیچھے، تو ٹی وی سیٹ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ امام مسجد میں ہو اور آپ لوگ گھروں میں ہو، اور مطلب جمعہ کی نماز وہ پڑھائے اور ہم لوگ پیچھے پڑے، نہیں ہوگا، مسجد جانا ہوگا، اور چونکہ مسجد ابھی نہیں جا سکتے مسئلے کی وجہ سے، لہٰذا احتیاط کرے، یہی بہتر ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ایڈوکیٹ فیض سید نے جمعے کے تعلق سے کافی ہمارے سوالات کے جو جوابات تھے وہ ہم تک پہنچائے، اسی طرح کچھ اور سوالات عام نمازوں کے تعلق سے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں،
جیسے کہ اگر ہم کو گھر میں جماعت بنانی ہے جی تو پھر اس کی ترتیب کیسی ہوگی؟ امامت کون کرے گا اور اقامت کون دے گا؟ دیکھیے، اگر گھر میں ہے اور گھر میں اس طرح سمجھ لیجیے، اب چونکہ بہت دن لاک ڈاؤن ہے یا کچھ کنٹریز میں تو ایمرجنسی ہے، تو اگر گھر میں ہے اور افراد 2 سے زائد ہیں تو وہ کیا کرے؟ اگر 2 افراد ہیں، مثال کے طور پہ اکیلا ہے تو اکیلا انسان تو اکیلا ہی پڑھیں گا، اس کو تو مسئلہ حل ہو گیا اکیلا انسان میں۔ لیکن جب نماز پڑھے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اقامت دے، کیونکہ اقامت دے کے نماز پڑھیں گا تو ثواب اور اجر زیادہ ملیں گا۔ اب 2 لوگ ہیں تو 2 لوگ ہوئے تو جماعت بن جائیں گی، تو ایک انسان امام بنے گا اور امام کے بازو مقتدی کھڑا ہو جائے گا بالکل برابر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں برابر نہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے فرق ہوگا، اس کی کوئی روایت، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، تو دونوں بازو ہوں گے برابر۔ تو ایک ہوگا تو اکیلا ہوگا، جب 2 ہو گئے تو دونوں برابر، آگے پیچھے نہیں، دونوں برابر۔ اب 2 برابر ہو گئے۔ اب اگر 3 ہو گئے تو ایک آگے اور 2 پیچھے ہو گئے، 3 کا تو معاملہ، ایک آگے 2 پیچھے ہو گئے۔ اب اگر عورتیں اور بچے بھی ہیں تو پہلے امام صاحب مرد، پیچھے گھر کے بڑے مرد، اس کے بعد بچے، اس کے بعد عورتیں، یا پھر امام صاحب مرد، اس کے بعد مرد اور بچے جو مرد ہیں، اس کے بعد عورتیں ان کے پیچھے ہو جائیں گی۔ یہ ترتیب اس کی سیکوینس ہوں گی یاد رکھیں۔ اسی طرح اگر صرف مرد ہے، ٹھیک، اور مرد کے ساتھ صرف عورتیں ہیں گھر میں، تو وہ کیا کرے؟ مرد آگے امامت کریں گا اور عورتیں پیچھے کھڑ رہیں گی، اس کی یاد رکھیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ وہ رمضان میں عورتوں کو تراویح پڑھایا کرتے تھے اور وہ آگے اکیلے کھڑے ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں ہوتی تھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ امام اکیلا مرد ہو سکتا ہے اور عورتیں پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں گھر میں مرد آگے ہوں گے اور عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام ترتیب ہوگی، اکیلا انسان، 2 انسان، 3 انسان، اور مرد، عورتیں اور بچے کیسے پڑھے میں نے بتا دیا۔ تو جو روایت ہمارے سامنے آئی ہے وہ تراویح کی نماز کے تعلق سے آئی ہے۔ ابھی عام طور پر جو سوال کھڑا ہو رہا ہے وہ فرض نمازوں کے تعلق سے ہے۔ تو اگر ساری گھر میں عورتیں ہیں اور امامت کرنے والا ایک ہی شخص ہے تو اس صورت میں اقامت کیا ہے عورت دے سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک اچھا سوال ہے کہ اگر مرد ہے اور عورتیں ہیں، صرف مطلب ایک مرد اور پوری عورتیں ہیں، تو اقامت کا معاملہ یاد رکھیے امام خود دے دے۔ یہ ہمارے پاس مسئلہ ہے کہ مؤذن الگ ہوتا ہے جو اذان دیتا ہے، پھر اقامت وہ دیتا ہے اور امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جبکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام صاحب اذان دے، امام صاحب اقامت دے اور امام صاحب نماز پڑھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا وہ شخص ہی اقامت دے جو مرد پڑھا رہا ہے اور پیچھے عورتیں اس کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ لیں۔ اور ایک سوال ایسا ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر صرف 2 ہی شخص ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ شخص اس کے بازو کھڑے رہے گا، تو کس جانب اس کو کھڑے رہنا چاہیے؟ اگر دیکھیے 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے سیدھے طرف مقتدی کھڑا ہوں گا، تو مثال کے طور پر میں امام ہوں تو میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ مقتدی ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر 2 ہو جائے تو پھر یہ پیچھے چلے جائیں گے اور پیچھے الگ جماعت بن جائیں گے۔ تو اگر 2 ہی لوگ ہیں تو بازو بازو کھڑے ہوں گے اور امام صاحب کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ مقتدی کھڑا ہوں گا، یاد رکھیے۔ اسی کے تعلق سے ایک مسئلہ ایسے بھی آتا ہے کہ 2 لوگوں نے مل کے جماعت شروع کر دی، بعد میں تیسرا شخص آ گیا، تو اس صورت میں کیا اس شخص کو پیچھے لینا درست ہوگا؟ کیا نماز میں اس طریقے سے کسی شخص کو جگہ سے ہٹانا درست ہوگا؟ تو یاد رکھیے، اگر صرف 2 لوگ نماز پڑھے اور ان کو امید ہے کہ تیسرا آدمی آ سکتا ہے اور جماعت انہوں نے کھڑے کر دی، تو کرے یہ کہ امام صاحب کی جگہ چھوڑ کر اس کے پیچھے والی جگہ پہ امام کھڑے ہو جائے اور مقتدی کے ساتھ، مطلب ایک آدمی کے ساتھ جماعت بنا لے۔ جو پیچھے سے انسان آئے گا وہ امام صاحب کو دھکا دیں گے، وہ آگے چلے جائیں گے، کیونکہ مقتدی کو پیچھے کھینچنا درست نہیں ہے۔ امام کو دھکا دے، امام صاحب آگے چلے جائیں گے اور پیچھے کی صف بن جائیں گے، تو وہ پیچھے کی صف میں کھڑا ہو، پیچھے والا آ کے دھکا دے، امام آگے اور امام کون ہوں گا؟ ظاہر سی بات ہے جو الٹے ہاتھ کی طرف کھڑا ہے، کیونکہ 2 لوگ ہیں نا، تو سیدھے کی طرف مقتدی ہے، مطلب مقتدی کے الٹے پہ امام کھڑا ہے، اس کا مطلب اس کو دھکا دے، وہ آگے چلے جائیں گا اور یہ پھر دونوں اپنی صف بنا لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی طریقے سے کیا گھر میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اذان دینا ضروری ہے یا سیدھے ہم اقامت دے کر نماز شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، گھر میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں ہم صرف، تو آپ کو اذان دینے کی انشاءاللہ عزیز ضرورت نہیں ہے، آپ اقامت دیں اور جماعت کھڑی کر دیں، یہ کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی اذان دینا بھی چاہتا ہے اور گھر میں اور بھی افراد ہیں، مطلب ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے اور مثال کے طور پہ ایک گھر میں 4-5 بھائی فیملی وغیرہ ہے، تو اذان بھی دی جا سکتی تاکہ سب کو، اذان ایک کال ہے، منادی ہے، ٹھیک ہے، کہ بلایا جا رہا ہے، تو بہرحال پھر تب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تھوڑے سے لوگ ہو تو اذان کی ضرورت نہیں، چونکہ آپ کو کسی کو بلانا نہیں ہے، تو آپ اقامت دیں اور جماعت کھڑی کر لیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، اس کے علاوہ علماء کی طرف سے بھی اور ہر مکتب فکر کے علماء کی طرف سے بھی یہ چیز سامنے آ رہی ہے اور لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ لوگ نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھیں، گھروں میں ادا کریں اور مساجد میں نہ جائے اور لاء کی خلاف ورزی بھی نہ کرے اور اسی طریقے سے دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھے۔ لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سارے مسلمان مسجدوں میں جا رہے ہیں، زبردستی جا رہے ہیں اور پھر ان کے خلاف کچھ ایکشن لیا جا رہا ہے، جیسے مسجدوں میں جا کر ہم نے بہت ساری جگہ کا ویڈیو دیکھا کہ پولیس نے وہاں پر ان پر لاٹھی چارج کیا۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جہاں تک میرا علم ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں
کہ کسی بھی مکتب فکر سے اور کسی مسلک سے آپ کا تعلق ہو، کسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، تمام کے تمام مکتب فکر علماء نے اور جماعتوں نے یہ کہا کہ باجماعت نماز کو بند کر دیا جائے، جمعہ کی نماز نہیں ہوں گی، مخصوص لوگ سے مسجد میں آئیں گے، 1 سے 2 لوگ، اذان دی جائیں گی اور نماز ہو جائیں گی اور مسجد بند ہوئے، مخصوص سے مراد ایک امام اور ایک مؤذن، اور جمعہ کے لیے انہوں نے کہا کہ کم از کم 3 لوگ آ جائیں، چونکہ امام حنیفہ کے نزدیک یا صاحبین کے نزدیک یہ آتا ہے کہ 3 لوگ بھی ہو تو جمعہ ہو جائیں گے، کہ امام صاحب اور 2 مقتدی، تو اتنے لوگ آئے، نماز پڑھے 3 لوگ اور چلے جائے، یہ کہہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، لوگ ضد کر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ جا رہے ہیں، سڑکوں پہ نماز پڑھے، چھتوں پہ چڑھ کے ایک ساتھ اذانیں دے رہے ہیں، ہم اس وائرس کو کب سیریس لیں گے؟ اور اس کے بعد اگر حکومت کو ایکشن لیتی تو پھر کہہ رہے پولیس ہمارے خلاف ہے، حکومت نہ کوئی حکومت ہمارے خلاف ہے، نہ کوئی پولیس ہمارے خلاف ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہیں ایسا نہ ہو ہمارا عمل دیکھ کر غیر مسلم یہ سمجھے کہ ہم اس بیماری کو پھیلانے والے بن رہے ہیں۔ ایسے ہی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ بہت سارے ویڈیوز، کچھ پرانے ویڈیوز ہیں وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ وجہ ہم ہی بن رہے ہیں کہ ایسے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ ایک کمیونٹی ہے جو بالکل کھانے سے پہلے پلیٹوں کو اور اس طریقے سے اپنی زبان لگا کر ایسا سامنے رکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس میں کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ یہ بیماری دوسروں میں پھیلے۔ تو ایک عام میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان اس کو پھیلا رہے ہیں۔ جی میں نے سنا ہے کہ مسلمان پھیلا رہے ہیں، ان کی جماعتوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، ان کی تنظیموں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، بے احتیاطی کے ذریعے پھیلا رہے ہیں، مسجدوں میں 100 200 جمع ہو جا رہے ہیں، سڑکوں پہ جمع ہو جا رہے ہیں، اذان دے رہے تو اذان بھی پورے ایک ساتھ چھتوں پہ، کہیں لوگ 25 جمع ہو جا رہے ہیں، سڑکوں پہ ایک ساتھ 50 25 100 200 لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ سوشل ڈسٹنسنگ کو رکھیے، اپنے آپ کو کوارنٹائن کیجیے، لاک ڈاؤن کے اندر گھروں میں رہیے۔ میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اس بد عملی کی وجہ سے دوسری قوموں میں ہم بدنام ہو جائے کہ مسلمان کرونا وائرس کو پھیلانا چاہتے، کہ مسلمانوں کی پکی سازش دکھ رہی ان کی حرکتوں سے کہ یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہم احتیاط کریں، علماء کے فتاوے آپ پڑھیں، آپ جس بھی مسلک اور مکتب سے ان کے پڑھیں، سبھی نے کہا ہے کہ یہ نماز نہیں ہوں گی، جمعہ نہیں ہوگا، مسجدیں کھلی رہیں گی، 1 سے 2 افراد آئیں گے جو ریگولر آ کے مسجد کھولتے اور بند کرتے ہیں، جمعہ کے لیے بھی 3 افراد آئیں گے، نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ ہم لوگوں کو اپنے اپنے گھر میں پڑھنا ہے، اور یہ بات میری یاد رکھیے، جب آپ کی نیت نماز پڑھنے کی باجماعت، آپ کو اللہ تعالیٰ گھر میں اتنا ہی اجر دیں گا جتنا اجر آپ کو مسجد جا کے ملنے والا تھا، اس لیے کہ آپ کی نیت ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے آپ نے احتیاط کی اور احتیاط کر کے لوگوں کو روکا تاکہ لوگوں کی جانیں بچے، آپ کو ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ثواب ملے اس چیز کا۔ لوگوں کو روکنے سے اگر ہم کو ثواب مل سکتا ہے تو کیا ہم اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہماری احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اور ہماری اس صورتحال میں ساری خلاف ورزی کرتے ہوئے باہر جانے سے اگر یہ بیماری کسی کو پھیلتی ہے تو کیا ہم گنہگار اس میں تصور کیے جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر میں بد احتیاطی کرتا ہوں، میرے وجہ سے ہی بیماری پھیلتی ہے اور میں اس کی وجہ بنتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں اس میں پکڑ میں ہوں۔ اچھا، اس بیماری کی خصوصیت آپ لوگ یاد رکھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ یہ بیماری کسی کو ہوتی ہے لیکن معلوم نہیں ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کو ہوتی ہے اس کو بعد میں اثر دکھاتی ہے، اور جو اس کے آس پاس کے لوگ جو کمزور امیونٹی جن کی ہوتی ہے، ایسا بوڑھا انسان، چھوٹے بچے، ان کو پہلے نکل جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے الف فرد اے کے اندر ایک بیماری ہے اور وہ لے کے گھوم رہا ہے اس کو، اور بی اور سی، ایک بچہ ہے اور ایک بوڑھا ہے، بی بوڑھا ہے اور سی بچہ ہے، تو یہ دونوں پہلے متاثر ہو جائیں گے۔ تو ہم کو تو یہ لگے گا بچے سے ہم بیمار ہوئے، لیکن اصل میں اس صحت مند آدمی سے جو کافی دن تک لڑتا رہا بیماری سے، اس کا امیون سسٹم بعد میں پتہ چلے گا تو ہم پھیلانے والے بنیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہماری بد احتیاطی سے ہوگا تو ہم اس گناہ کے مستحق رہیں گے کہ ہم نے اس بیماری کو پھیلایا اور دوسرے لوگوں کی جانوں کو نقصان میں یا خطرے میں ڈالا۔ یہ گناہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، کئی سارے لوگ اس سے اور مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو میں ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن احتیاط بہت ضروری، یاد رکھیے اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو آپ اپنی گورنمنٹس کی، اپنی حکومتوں کی، جہاں آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اس کا احتیاط کرے، گھروں میں رہے، سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ وہ کرے۔ اب کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ ویڈیو ہم لوگ بنا رہے تو سوشل ڈسٹنسنگ کا کیا ہوا؟ تو ہم لوگوں کے بیچ میں جو گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کے اعتبار سے 1 میٹر تقریباً 3 فٹ کا ہم نے ڈسٹنس رکھا، اور یہ چونکہ ہم گھر میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں تو گھروں کے اندر اتنا ڈسٹنس ہے تو ہم لوگ میاں بیوی ساتھ رہ رہے، بچوں کے ساتھ باپ لاڑ کر رہا ہے، اتنا تو بہرحال سیم فیملی کے اور سیم گھر میں رہنے والے اتنا کر سکتے ہیں۔ بٹ اگر آپ اننون ہیں تو باہر مت جائیے، اننون لوگوں سے مت ملیے، گھر میں بیٹھ کے تو ہم لوگ بہرحال کچھ چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی کا ایک ایگزامپل ہے۔ ہم لوگ پورا ٹیم، پوری کرو لے کر دنیا کو جمع کر کے درس نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ڈسٹنسنگ کے ساتھ، چونکہ لوگ ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں آپ کیسا کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک سیم فیملی کے لوگ ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، تو بہرحال اتنا ڈسکشن تو جنرلی ہو ہی جاتا ہے ادھر کی۔ ناظرین، یہ وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح موجودہ حالت میں جو لوگ پریشان ہیں تو اسی طریقے سے ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ حل لوگوں کے سامنے آئے، کچھ روحانی علاج، کچھ شرعی علاج بھی اس کے سامنے آئے۔ تو بہت ساری بدعتیں بھی اس تعلق سے عام ہو رہی ہے، بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی طور پر سب ایک وقت میں جمع ہو جائے اور وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر اذان دے ایک ہی وقت میں تاکہ یہ بلاؤ کو ٹال دے۔ تو کیا اذان کا دینا بلاؤ کو ٹالنے کے لیے یہ سنت سے ثابت ہے؟
دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک اذان کو دینا، یہ کورونا وائرس یا بیماری کو دور کرنے کے لیے اذانیں دی جا رہی ہے، اور مجھے بھی پتہ چلا کافی کثرت سے پورے ملک میں، ہمارے ملک میں، بھارت میں جو ہے اذانیں دی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ وبائی بیماریوں میں یہ دیا جائے۔ جو روایتیں ہمیں ملتی ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اذان دی جائے، وہ روایتیں تقریباً سبھی کی سب ضعیف ہے، تو لہٰذا کوئی صحیح روایت اس مسئلے میں نہیں ملتی ہے کہ ایسے مصیبت یا پریشانی میں اذان دی جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دونوں کے زمانے میں وبا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وبا ہوئی وہ دوسرے علاقے میں ہوئی تھی، آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے حکم دیا اور فرمایا جو اندر ہے باہر نہ نکلے، اور جو باہر ہے اندر نہ جائے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اذان نہ دی جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے وہاں اذان کا حکم نہیں دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وبا پھیلی، اور وبا جب پھیلی تو وہ کم و بیش 7-8 ہزار صحابہ کی روایتوں میں آتے ہیں شہید ہوئے، لیکن تب بھی حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اذانیں دی جائے۔ تو پتہ چلا وبا کے دو ہمارے پاس واقعات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ، دونوں نے اذان کا حکم نہیں دیا۔ اذان اب کب دی جا سکتی ہے؟ ایک یہی سوال لوگ اکثر پوچھ رہے ہیں کہ کن حالات میں پھر اذان دینا درست ہوگا؟ ہاں، تو کن حالات میں اذان دینا درست ہے؟ تو یاد رکھیے پہلا تو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، یہ پہلا اور ایک ہی جگہ ہے جو سب سے اہم ہے، اذان دی جاتی ہے۔ اور دوسرا اذان جو دی جا سکتی ہے وہ آصف زدہ کو، اس کے اندر سے اس کا آصف یا وہ جن جو اندر داخل ہے کافر، اس کو نکالنے کے لیے، اور یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نہیں کیا۔ تو پہلا ہم کو ملتا ہے نماز کے لیے اذان دی جائیں گی، اور دوسرا آصف زدہ کو اس کا آصف نکالنے کے لیے، اس کا جن نکالنے کے لیے اذان دی جا سکتی ہے۔ صحابہ اور دیگر تابعین سے معاملات ملتے ہیں، لیکن وبا پھیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وبا پھیلی صحابہ کے دور میں، وبا پھیلی تابعین کے دور میں، کسی نے اس میں اذان دینے کا حکم بالکل بھی کہیں بھی نہیں دیا تھا، اور اس طرح سے اجتماعی اذانیں بالکل کوئی واقعہ ایسا ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو صحابہ کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں کہ صحابہ اذان دیتے تھے جو ہے آصف زدہ کو، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے بھاگتا ہے، تو ظاہر سی جب شیطان بھاگتا ہے تو وہ اس وجہ سے دیتے، تو ان کے پاس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل تھی اس بیسس پہ وہ لوگ آصف زدہ کو دیتے، تو ایک تو ہے نماز کے لیے، دوسرا آصف زدہ کو اذان دے سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اسی چیز کو دلیل بنا رہے ہیں کہ جب اذان اتنی پاورفل ہے کہ اس سے شیطان بھی بھاگ جا رہا ہے، تو کیا ایک وائرس اس سے دور نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اذان سے شیطان بھاگ جا رہا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، وائرس کا بھاگنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ شیطان بھاگتا ہے، ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وائرس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے وبا ہوئی، وائرس اور تعفن پھیلا، ایپیڈیمک ہوئی، آپ نے کبھی اذان کا حکم نہیں دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے بتایا شیطان بھاگتا ہے، لیکن نبی نے نہیں بتایا کہ وائرس بھاگتا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں نہیں دیں گے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وبا جو ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے اگر ہے تو بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وبا بھی جن اور شیاطین کا ہی ایک شکل ہے، تو پھر کیا یہ بھی اس حدیث کے زمرے میں آئے گی؟ دیکھیے یہ وائرس کیا جن کی ایک شکل ہے واللہ عالم، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان اس کو پھیلاتا ہے، شیطان اس کو پھیلاتا ہے، لیکن وہ وائرس خود شیطان نہیں۔ جیسا روایت میں الفاظ ہے پچھلی قوموں کے لیے وبا عذاب تھا، جو اس قوم میں مرے گا وہ شہید ہوں گا، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ وائرس شیطان ہوتا ہے بلکہ روایت میں نہیں، شیطان کی طرف سے۔ ایسی وباؤں میں مطلب جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو شہادت کا درجہ اسلام دیتا ہے؟ ہاں، جو لوگ ایسی وبا میں مارے جاتے ہیں اور اگر وہ مومن ہیں تو وہ شہید کہلاتے، یاد رکھیے، اور شہادتوں کی جو اقسام ہیں اس میں یہ بھی ایک قسم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو دیکھیے ناظرین، ایڈوکیٹ فیض سید نے نماز سے متعلق اور اذان سے متعلق اور جو طرح طرح کی بدعتیں عام ہو رہی ہے اس کے تعلق سے کافی سارے اشکالات کو ہمارے دور کیا، اور ہم نے یہ جانا کہ یہ وبا جو ہے اس میں اذان دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے، اور وبا جو ہوتی ہے وہ شیطان پھیلاتا ہے، لیکن یہ وبا خود شیطان نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طرح اور کچھ سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ اسلام کہتا ہے کہ اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے مریض کی عیادت کے لیے اور بیمار پرسی کے لیے، اور اس کے بارے میں کئی سارے احادیث ہمارے سامنے ہیں اس کی فضیلت کے لیے۔ تو اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ کورونا وائرس اگر کسی کو ہو گیا اور اس شخص کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جا رہا ہے تو اس کی عیادت کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا اسلام ہم کو ریکمینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے مریض کی عیادت کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، بلکہ مسلمان کا مسلمان پہ جو حق ہے، ایک روایت مشہور روایت ہے، 5 مسلمان کے مسلمان پہ حق ہے، سلام کرے تو جواب دے، دعوت دے تو قبول کرے، بیمار ہو تو عیادت کرے، ٹھیک ہے، چھینکے تو جواب دے، اور مر جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ تو بیمار کی عیادت بڑا اہم عمل ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کورونا وائرس ایک متعدی بیماری ہے، اور متعدی بیماری کا معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زندوں سے زندوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور جو اس میں مر جائے اس سے بھی دوسروں کو لگ سکتی ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں عیادت کے لیے نہیں جایا جائے گا۔ لیکن اگر ایسے کوئی آئسولیشن چیمبرز ہیں جن چیمبرز کے اندر آپ دور سے کھڑے رہ کر اس سے کچھ اس کو
तसल्ली दे दे या कम से कम उसको देख ले, कुछ हो सकता अगर ऐसा है तो करे, वरना मैं ये कहूँगा रिस्क ना ले, उस इंसान के लिए दुआए खैर दूरी से कर दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, और वो भी इंशाअल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। जो लोग इसमें मुब्तला है मैं उनके लिए सबसे पहले तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको शिफा दे, और साथ में ये कहूँगा कि वो भी अपने घर वालों को फोर्स ना करे कि आप आओ मेरे से मिलो, चूँकि बहुत सारी बार मेडिकली ये बहुत पॉसिबल नहीं होता है, उतने इंतजामात नहीं होते हैं, और डर है कि फिर वो इंसान अस्पताल में जाएगा, बच्चों को ले जाएगा, और वो कहीं अल्लाह ना करे ऐसी मुतादी बीमारी में आ जाए, तो लिहाजा ऐसे मामले में आप उसकी तीमारदारी के लिए, आयादत के लिए ना जाए, यही ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए दुआए खैर कर दे, या फ़ोन वगैरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल है तो वो कर ले, इंशाअल्लाह जिस मैं समझता हूँ वो काफ़ी हो जाएगा। तो जैसा डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि ये बीमारी कोई शख्स फौत भी हो जाए तो उसी से भी फैल सकती है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई मुसलमान इस कोरोना वायरस से अगर फौत होता है तो उसके जनाजे की क्या सूरत हाल होगी? क्या हमें उसका जनाजा पढ़ाना चाहिए? क्या लोगों को उसके जनाजे में शामिल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई इंसान इसमें इंतकाल कर जाता है तो उसको तो एक अजर है, अगर वो मोमिन है तो वो शहीद होगा, उसके घर वाले सब्र करे, और वो इंसान खुद जो मुब्तला है वो सब्र करे, अल्लाह से जो है इसका अजर तलब करे। अब अगर वो इंतकाल कर जाता है इसके अंदर, तो याद रखिए इंतकाल होने के बाद जो बताया जा रहा है अब तक ये है कि ये सेफ़ नहीं है कि उस इंसान को हाथ लगाया जाए या उसके साथ कोई अमल किया जाए। तो बेटर ये होगा कि उस इंसान को जो है ऐसे कोई पैकेट वगैरह के अंदर सील कर दिया जाए जिससे वो जरासीम बाहर ना निकल पाए, और लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ लें। नमाज जनाजा ऐसी भी हो सकती है, ये देखिए मेडिकल इशू है तो डॉक्टर से बात करें इस मामले में कि अगर उसको रख दे और हम कुछ डिस्टेंस पे खड़े रह के पढ़ ले तो क्या ये काफ़ी है, तो आप पढ़ ले। अगर डॉक्टर से बताते नहीं ये पॉसिबल नहीं है, उसके नज़दीक जाना भी बहुत ज़्यादा मुतादी, मतलब ये कंटेजियस डिसीज़ है, फैल सकता है, तो फिर ऐसे मामले में और दूरी इख्तियार करें कि जनाजे से और दूर पड़े, अगर ये सहूलत वो देते हैं तो क्या गायबाना नमाज जनाजा की भी हमें बहुत सारी मिसालें इस्लामी तारीख में मिलती है? अगर ऐसा होता है कि पॉसिबल ही नहीं उसके करीब जाना और करना, तो आप गायबाना जनाजे की नमाज़ पढ़ ले, ये भी किफ़ायत कर जाएगा। तो ये डॉक्टर से आप पूछ ले कितने डिस्टेंस पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना सेफ़ है, उतना डिस्टेंस रख के नमाज़ पढ़ ले, जिसके लिए आप मेडिकली पूरे प्रिकॉशन और प्रिवेंशन वाले मेजर्स ले, और उस मैयत को लाया जाए, और उसके बाद वो पन्नी वगैरह में उसके पर्टिकुलर कुछ बैग्स होते हैं जिनमें ऐसा पैक किया जाता है कि जरासीम ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं, उसमें रखिए, और एक डिस्टेंस से बहरहाल वो कर सकते हैं। ये ऐसा मसला है कि आप मेडिकल या मेडिकोस से डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं उसके एतबार से बहरहाल ये किया जा सकता है। इसके ताल्लुक से बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि लोगों में एक डर पैदा किया जा रहा है कि अगर कोई कोरोना वायरस से फौत हो गया तो उसको गवर्नमेंट उसकी डेड बॉडी भी वापस नहीं करेगी, और ऐसी सूरत हाल में आप उसकी तदफीन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसा मसला जो डेड बॉडी वापस नहीं करेंगी ये हुआ था, और मैं जहाँ तक जानता हूँ यूके के अंदर एक पूरा इसके लिए एक कानून बना था जैसे कोरोना वायरस फैला, उस कानून में ये था कि उस इंसान को, उस डेड बॉडी को जो है तदफीन नहीं किया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। उसमें एक भट्टी होती है जिसमें इंसान को डाल दिया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसकी राख बन जाती है, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। बट ये मैं जहाँ तक मेरे इल्म में है कि यूके में भी इसके खिलाफ बात हुई, और लोगों ने, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को माना, और उन्होंने कहा कि फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके हम तदफीन कर देंगे। तो लिहाजा ये तो कहा गया था कि इसको जला दिया जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरे इल्म में यूके वगैरह में और इंडिया में भी जो है उसको जलाया नहीं जा रहा। अगर वो मुसलमान है तो आप डिमांड करें, और फुल प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ। कभी कभार तो ये हो रहा है कि वो लाश आपको दे ही नहीं रहे, वो खुद आपको बोल रहे वहाँ पहुँच जाइए, जिसमें क्वांटिटी भी दी जा रही है, जैसा कि कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएस में इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर की गई तो इन्होंने कहा 20 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होंगे। कुछ कंट्रीज में 50 की इजाज़त है, और इंडिया में जहाँ तक मैं जानता हूँ 20 लोगों की इजाज़त है जनाजे के अंदर, तो 20 लोग जा सकते हैं। गवर्नमेंट की एजेंसी आएंगी, उसको पूरा वो रैप करके आप नमाज जनाजा पढ़ ले, और वो जहाँ बताएंगी तदफीन कर ले। मतलब गवर्नमेंट खुद इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। यूके वगैरह यूएस में तो वो ऑलरेडी हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ भी इन्वॉल्व है कि वो नहीं चाह रहे कि डेड बॉडी घर दी जाए, वो कह रहे कि हम ही इसको रखेंगे, आप कब्रिस्तान आ जाइए, नमाज पढ़िए और हमारे सामने तदफीन कर दीजिए उसकी। एक और सवाल जहन में फिर ये आता है कि जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छी मौत के लिए दुआ करते हैं, तो अगर इस तरीके से कभी ऐसी सूरत हाल आती है कि जो शख्स फौत हुआ है उसे जला दिया जा रहा है या उसे चैम्बर में डाल दिया जा रहा है, तो क्या ये उसके बुरे मुसलमान होने की दलील माना जाएगा? देखिए, अगर कुछ कंट्रीज़ में, मुझे तो नहीं पता कोई कंट्री में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अगर किया जा रहा है कि किसी मुसलमान को लेके जला दिया जा रहा है, तो भी ये उसकी बुरे मौत की अलामत नहीं है। ये तो वो जिस अमल पर था, उसकी जो नीयत थी, उसके मुताबिक उसका फ़ैसला होगा। और वैसे भी हम जानते हैं बहुत सारे सहाबा सहाबियात के साथ और पिछली कौमों में लोग जब ईमान लाए जला भी दिए गए, कंगियों से उनकी जिल्दें निकाल दी गई जिंदा, उसमें आरे से चीर दिया गया। बुरी मौत तो नहीं, ईमान पर अगर था तो बस ये मौत भी खैर है उसके लिए।
देखिए नाज़रीन, डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हम तक आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी हमारे लिए इसमें मददगार साबित हो रही है और काफ़ी वो मुसलमानों के रिचुअल्स का ख्याल इसमें रखा जा रहा है। तो हमें भी चाहिए कि जितने एहतियाती तदाबीर हैं हम उसके ऊपर अमल पैरा हो और बिल्कुल जो गाइडलाइंस हमें दी जा रही है हम उसे फॉलो करें। तो तदफीन के ही ताल्लुक से और एक मसला ये सामने खड़ा हो रहा है कि फिर इस मैयत को जो शख्स कोरोना वायरस की वजह से फौत हुआ है तो क्या उसे गुस्ल दिया जाएगा? देखिए, कोरोना वायरस से या किसी और मर्ज से अगर कोई भी मोमिन का इंतकाल होता है तो गुस्ल उस पर वाजिब है, उसको गुस्ल दिया जाएगा, तो गुस्ल दिया जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि गुस्ल देना ख़तरे से खाली नहीं है, ज़िंदा लोग इसमें मुब्तला हो सकते हैं, ज़िंदा लोगों को ये डिसीज़, ये बीमारी, ये वायरस लग सकता है, तो ऐसी सूरत में याद रखिए फिर वो जैसा बताते हैं, अगर वो बताते हाथ लगाना दुरुस्त है तो हाथ लगाइए, अगर वो बताते हाथ लगाना दुरुस्त नहीं तो आप शावर से कर सकते हैं दुरुस्त है तो आप शावर से कीजिए, अगर वो कहते नहीं हाथ लगाना भी दुरुस्त नहीं, शावर से करना भी दुरुस्त नहीं है तो आप तैमूम कर दीजिए, क्योंकि जिस इंसान को गुस्ल नहीं दिया सकता तैमूम किया जा सकता। अगर वो कह रहे नहीं तैमूम भी नहीं किया सकता, बॉडी को हाथ ही नहीं लगाना, तो आप क्या करें, उसके बॉडी के ऊपर पानी डाल दे बस। अगर वो कहते बॉडी के ऊपर पानी भी नहीं डाल सकते तो आप उसके कफन या वो जो जिसमें रैप किया जाएगा उसके ऊपर पानी डाल दें। ये सिचुएशनल है और आप लोकल हेल्थ जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करें, डॉक्टर्स वगैरह जो है वो जो सलाह देते हैं, गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस है वो देखें, और साथ में फिर वहाँ के लोकल मुफ्तियान से आप पूछिए, वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे इसका जवाब दें। बट गुस्ल करवाया जाएगा, गुस्ल नहीं तो फिर तैमूम करवाया जाएगा, और ये भी पॉसिबल नहीं तो फिर पानी छिड़क कर दफनाया जा सकता है। तो जैसे आपने बताया कि तयम्मुम भी दिया जा सकता है, तो मैयत का तयम्मुम किस तरीके से उसको करना होगा? देखिए, मैयत का तैमूम वही है जो जिंदा का तैमूम होता है। जिंदा का तैमूम है कि मिट्टी पे हाथ इंसान मारेगा या सरफेस पे हाथ मारेगा, जो भी है मिट्टी रेती जो भी सरफेस होता है हाथ मारेगा, चेहरे पर हाथ फेरेगा, फिर उल्टे हाथ से सीधे पर और सीधे हाथ से उल्टे पर फेरेगा। यही मैयत के लिए, मैयत खुद नहीं कर सकता तो इंसान अपना हाथ मारेगा, मैयत के चेहरे पे हाथ फेरेगा, फिर मैयत के सीधे हाथ पे हाथ फेरेगा, फिर मैयत के उल्टे हाथ पे हाथ फेरेगा, बस ये। तो इसमें ग्लव्स वगैरह का अगर इस्तेमाल करने के लिए अगर हमको कहा जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, तो क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, प्रिवेंशनरी सारे मेजर्स लेना है, इसलिए कि ह्यूमन हेल्थ और सेफ्टी सबसे फर्स्ट है। तो अगर मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगा बीमार को तदफीन के बाद तो क्या फ़ायदा इसमें। लिहाजा अगर एहतियात करने को कहा जा रहा है, जब नहलाने का हुक्म नहीं दिया जा रहा, मतलब तैमूम भी कराना है, तो जाहिर सी बात है नंगा हाथ तो लगाने नहीं, तो जाहिर सी बात है न्यूड हैंड के बदले आप क्या करेंगे, ग्लव्स वगैरह पहनेंगे और हाथ लगा उसको तैमूम देने के बाद ग्लव्स उतार कर फेंक देंगे अंदर। तो जैसे हमने कोरोना वायरस की शक्ल में हमने नमाज जनाजा किस तरीके से हो उसके ताल्लुक से देखा, गुस्ल दिया जा सकता है कि नहीं वो देखा, तो एक और सवाल ये आता है कि जो शख्स कोरोना वायरस से फौत हो तो उसकी तदफीन का क्या मामला होगा? देखिए, कोरोना वायरस में जो शख्स इंतकाल कर जाए, तदफीन का ये मामला होगा कि कफन दे सकते तो दें, ये भी आपको डॉक्टर्स बताएंगे। कफन नहीं दे सकते तो वो जो मेडिकल किट आता है जिसके अंदर मैयतों को डाला जाता है, बैग आता है, अगर वो कहते हैं कि नहीं कफन नहीं दे सकते कि तो हाथ लगाना पड़ेगा, कफन में उठाना पड़ेगा, वो बैग में भी डालने में कोई हर्ज नहीं। अगर वो कहते हैं ये बैग को भी डालना अगर सेफ़ नहीं है तो वो जो भी सेफ्टी मेजर्स बताते हैं कीजिए। कुछ जगह कंट्रीज में मैंने सुना है बॉक्सेस का करते हैं, तो बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, ताबूत बोलते हैं जिसको। तो आप जो भी होता है वो आपको बताएंगे कि हाथ लगाना, चूँकि आप गुस्ल ही नहीं दिया, अगर हाथ नहीं लगा सकते तो कफन तो बहुत मुश्किल होती है, मैयत को उठाना है, डालना है, तो लिहाजा अगर वो बैग में कहते तो बैग में, रैप करने को कहते पन्नी में तो रैप कर दीजिए पन्नी से, कफन के 3 कपड़ों के बदले पन्नी के 3 आप वो दे दीजिए। अगर वो बोलते बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो जो रैप उन्होंने जिसमें किया है वो ले लीजिए और उसको ताबूत डब्बे में डाल दीजिए जो बता रहे, और उस डब्बे को जैसा का वैसा अंदर डाल दे। यही मैं समझता हूँ काफ़ी होगा और यही बेहतर होगा। क्या ये ताबूत वगैरह में तदफीन करना ये यहूद और नसारा से मुशाबियत में शुमार होगा? देखिए, यहूद और नसारा से मुशाबियत में शुमार नहीं होगा। उसकी वजह ये कि हम लोग एक इशू की वजह से ये कर रहे हैं, और वो ताबूत जाहिर से आते उनके ताबूत जैसा ना हो, उनका ताबूत एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में होता है, वैसा ना हो, सिंपल एक बॉक्स जैसा हो, तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। और वो भी ह्यूमन सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा क्यों, तो अगर ताबूत नहीं होगा, कभी जानवर वगैरह खोद ले, वो जानवर को अंदर चले जाए, खा ले जिस्म को, फिर जानवर बाहर आ जाए और उसके ज़रिए फैले, और चूँकि जानवर भी इसको ट्रांसमिट करते, याद रखें, तो लिहाजा एहतियाती है कि ताबूत के अंदर होगा तो कोई जानवर इसको आसानी से निकाल नहीं पाएगा। तो एहतियात इसमें यही मानी जाएगी कि जनाजे में भी जितने लोग ज़रूरी है उतने लोग शामिल हो जाए, हर किसी को जनाजे में शामिल होना। देखिए, वैसे तो इमरजेंसी सिचुएशन कुछ कंट्रीज़ में तो 20 और 50 की परमिशन है, इससे आप जाएंगे तो हर किसी को जाना नहीं, और जो भी जनाजे में जाए पूरे सेफ्टी मेजर्स वो ले, पूरी एहतियाती तदाबीरें करे, और हो सकता है जनाजे से जब वापस आए तो अपने कपड़े वगैरह पूरे उतार दे, गुस्ल वगैरह ले और अपने आप को थोड़े वक्त के लिए क्वारंटाइन कर दे, दूर रखिए, आइसोलेशन में डाल दे, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर जाकर आए तो घर वालों को कुछ इफेक्ट हो उसका। जज़ाकल्लाह खैर। तो हमने काफ़ी अश्कालात जो लोगों के जहन में आ रहे थे तदफीन, गुस्ल और मैयत के ताल्लुक़ से, तो हमने उनके सवालों के लिया।
ایک سوال اس طریقے سے ہے کہ یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، یہ کورونا وائرس یا اسی طریقے سے اور بھی دوسری وبا، تو اسلام کا ایک تصور اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وبا یہ کانٹیجیس ہوتی ہے، ایک دوسرے سے خود پھیلتی ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، جب یہ وبا پھیلی تو ایک حدیث جو لوگوں نے بہت پروموٹ کی اور بیان کی وہ کہ ہے، یہ کہا کہ لا ادوا، چھوت چھات کوئی چیز نہیں، اور یہ میسج پھیلایا گیا کہ کنٹیجیس کوئی ڈیسیز ہوتا ہی نہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ حدیث کا یہ معنی ہے ہی نہیں۔ میں نے جتنی اس حدیث کی شرح جو بڑے بڑے کبار علماء نے کی وہ یہ پڑھی ہے، لا ادوا سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں ایک عقیدہ تھا کہ بیماری کے اندر خود سے پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، سیلف کنٹیجیس ہوتی ہے، مطلب بیماری جس کو چاہے لگ سکتی ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کے رد میں کہا لا ادوا، بیماری خود سے نہیں پھیلتی، بیماری اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بیماری پھیل نہیں سکتی ہے، خود سے نہیں پھیلتی۔ تو بیماری پھیلتی ہے، کنٹیجیس ہوتی ہے، لیکن کنٹیجیس ہونے کے باوجود بھی لگتی اس کو ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی کی وجہ سے شاید ہم کو تدبیر بھی ایک حدیث میں اس طریقے سے دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر تم کوڑ کے مریض کو دیکھو تو ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ اسی وجہ سے دیے گئے۔ دیکھیے یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو لا ادوا کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی، لا ادوا کا معنی ہے بیماری میں خود سے پھیلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور ہم خود دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، اس میں سے کافی لوگ بچ بھی جاتے ہیں۔ پھر کیسے بچے؟ وہ بیماری خود سے نہیں، جس کو اللہ دینا چاہتا ہے ہوتا ہے۔ ڈیسیزز کنٹیجیس ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ لا ادوا جو روایت ہے وہ مشرکین کے عقیدے کو توڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ دوسری روایت جو آپ نے خود رکھی وہ بڑی مشہور روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو جزامی تھا، کوڑی تھا، یا جس کو لیپرسی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تیری بیعت، وہ چونکہ حق قبول کرنے آیا تھا، آپ نے کہا میں نے تیری بیعت قبول کر لی، اور اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا آپ نے، اور بغیر ہاتھ ملائے کے کہا ہم نے قبول کر لیا، اب تو وہاں سے چلا جا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جب کوڑی کو دیکھو، جزامی کو دیکھو تو ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ تو پتہ چلا بیماریاں کنٹیجس ہو سکتی ہے، ہاں وہ پھیلتی اور لگتی اسی کو جس کو اللہ جس کو چاہتا ہے، ہر کسی کو خود سے اس کی ذات سے نہیں لگ سکتی ہے، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے اس کو لگتی ہے۔ اس سے ہم کو ایک اور چیز یہ پتہ چلی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتیاطی کیا، آپ نے ہاتھ نہیں ملایا اس سے۔ ابھی دیکھیے بیماری چل رہی کورونا وائرس، تو لوگ ہاتھ ملانے کو ایمانی پیمانے سمجھ رہے ہیں۔ کوئی ہاتھ ملا رہا تو بڑے زبردست مضبوط ایمان والا، کوئی ہاتھ ملا کے ڈر رہا تو بول رہا ہے ڈرپوک ہے، اس کا ایمان کا، اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں۔ ہاں ایمان نہیں، ایمان کمزور ہے اس کا، ہاتھ نہیں ملایا۔ بیماری کچھ نہیں ہوتی، اپنے منہ کی انگلیاں دوسرے کے منہ میں ڈال کے کچھ نہیں ہوتی، میں ڈرتا نہیں ہوں، تھوک رہے ایک دوسرے کا، کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ یہاں یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ لیکن ایک بات جو جزامی کے تعلق سے آتی ہے وہ کلیریفیکیشن وہ یہ ہے کہ لیپرسی یا جزام کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بات آپ پہلے سمجھ لیں، لیکن چونکہ وہ کنٹیجیس ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اور اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگ جائیں، معنی یہ ہے کہ چونکہ ڈیسیز کنٹیجیس سے احتیاط کی جائے تو لیپرسی کا علاج کروانا چاہیے۔ ڈاکٹرز وغیرہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ اس کو چھو بھی سکتے ہیں، مطلب اس کو ذات باہر برادری باہر کرنا وہ کانسیپٹ اسلامک نہیں ہے۔ بتانا مقصد یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چونکہ یہ کنٹیجیس ڈیسیز ہے، اس سے پریکاشن کرنا، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ کوڑی کو دیکھو تو ایسے بھاگو جیسا شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، مطلب عام لوگ ان سے نہ ملے تو احتیاط کے ساتھ ملے، یا تو ایسے لوگ ملے جو جانتے ہو یہ کیسے پھیلتا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں تھوک سے پھیلتا ہے وہ بھی، اور ناک اور منہ کو لگتا ہے، تو لہٰذا احتیاط کے ساتھ ملے اگر ملتے ہیں تو، اور احتیاط کے ساتھ ملنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز وغیرہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے کوڑی یا ایسے مریض کو جس کو جزام ہے آپ اس کو اچھوت ذات برادری ایسا نہ سمجھے، یہ معنی نہیں، بلکہ عام لوگوں کو یہ سکھانا مانا تھا حدیث میں کہ اس سے دور رہو، چکے ڈیسیز کنٹیجیس ہے۔ تو لا ادوا جو روایت ہے یہاں دیکھیے کنٹیجیس دوری بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری خود سے نہیں پھیلتی، اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، احتیاط کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیمار اونٹوں کو جو ہے صحت مند اونٹوں سے الگ رکھو، یا کچھ علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں بیمار جانور اور بیمار انسان کو اور صحت مند جانور اور صحت مند انسان کو الگ رکھا جائے۔ تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ احتیاط کی دلیل ہے۔ جو سوشل ڈسٹینسنگ آج جو عمل کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ، اس کے تعلق سے بھی ہم کو کیا اسلام میں کوئی روایت ملتی ہے، کوئی ایسا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی وبا پھیلی ہو اور سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وبا پھیلی تھی تو وہاں جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ ان پرسن کے بدلے وہ جو ڈسٹینسنگ تھی تھوڑی سی الگ تھی۔ وہ ڈسٹینسنگ ایسی تھی کہ جس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو شہر کے اندر ہے وہ باہر نہ جائے، اور جو باہر ہے وہ اندر نہ آئے۔ جو آج کل لاک ڈاؤن جسے ہم کہہ رہے ہیں، لاک ڈاؤن جس کو کہہ رہے ہیں، جو اندر ہے باہر نہ جائے، جو باہر ہے اندر نہ آئے، یہ ہوا پریکاشنری میجرز، پریونٹیو میجرز۔ اس کے بعد سوشل ڈسٹینسنگ کا ایگزامپل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن صحابہ کے زمانے میں، جب صحابہ کے زمانے میں شام میں جو ہے تعفن پھیلا
تو میں سمجھتا ہوں غالباً 2 صحابہ جو بڑے بڑے تھے جن کو گورنر بنایا گیا شام کا، دونوں کا اس میں انتقال ہو گیا. جب دونوں کا انتقال ہوگا تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنایا گیا، اور جو ہے تاریخ تبری میں آپ کو روایت ملیں گی. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگو، تم جانتے ہو یہ بیماری ایسی ہے جیسے آنکھ کی طرح پھیل رہی ہے اور سب چیزوں کو نیست و نابود کر دے رہی، لہٰذا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ، بستیوں کو چھوڑ دو، جو کہ اس زمانے میں بستیاں بہت نزدیک، گھر نزدیک اور آبادیاں زیادہ تھیں، بستیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جاؤ. ایک شخص نے کہا کہ ہم کیوں بستیاں چھوڑ کے پہاڑ پر جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا چاہوں گا، اور لوگوں کو حکم دیا چلے جاؤ. لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر پہاڑوں پر جا کر سیلف آئسولیشن کوارنٹائن انہوں نے کر لیا، سوشل ڈسٹینسنگ کر لی، اور لوگ پہاڑوں پر چلے گئے. اور جب وبا ختم ہوئی روایت میں آتا پھر لوگ پہاڑوں سے اتر کے واپس آئے، اور کہا جاتا ہے کہ پھر لوگ کم مرے اس میں بنسبت پہلے جب پہاڑوں پہ نہیں گئے تھے زیادہ مر رہے تھے. تو پتہ ہی چلا سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی ہم کو روایت ملتی ہے اور لاک ڈاؤن سچویشن کی روایتیں بھی ہم کو ملتی ہیں. لیکن لوگ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ ہمارا تو تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہم کو بیماری ہوگی، اگر تقدیر میں نہیں ہوگا تو ہم کو بیماری نہیں ہوگی. تو پھر کیا یہ توکل اللہ کے اوپر کچھ ہمارا ڈاماڈول ہو رہا ہے کہ کچھ اس میں بگاڑ آ گیا ہے کہ ہم ایسا بیماری سے ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں بیماری سے یہاں کوئی نہیں ڈر رہا ہے، بیماری سے احتیاط کی جا رہی ہے. ڈر ایک الگ چیز ہے، احتیاط ایک الگ چیز ہے، دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے. تو ہم بیماری سے ڈر نہیں رہے، بیماری کے معاملے میں احتیاط کر رہے ہیں. اس بات کو لوگ سمجھے اور سیریسلی اللہ کے لیے اس کو سوشل ڈسٹینسنگ، آئسولیشن، کوارنٹائن، لوگوں سے دور رہنا، لاک ڈاؤن کو مانے. میں ان کو اپیل کروں گا، لوگ سن نہیں رہے، کہہ رہے نہیں تقدیر پر ایمان ہے، جس کو بیماری ہونا ہوں گی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ایک شخص آ کر تقدیر پر ایمان کے تعلق سے بات کرتا ہے یا توکل کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ آپ فرماتے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پر توکل کر. یہ کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر، پریونشنری میجر کیا ہے؟ اونٹ کو پہلے باندھو. مطلب گاڑی کو آپ چابی لگا کے بولیں گے چوری ہونا ہوں گی نہیں تو نہیں ہوں گی. تجوری کو کھلا چھوڑ کر آپ بولیں گے چوری ہونا ہوں گے پیسے تو ہوں گے نہیں. تجوری کو بند کر کے پھر اللہ پہ توکل ہے کہ ابھی بھی چوری ہونا ہوں گے تو ہوں گے، اور اللہ ہی اس کی حفاظت پہلے بھی کرتا، اللہ ہی حفاظت کی کر رہا. تو ہمیں احتیاطی تدابیر ایک کرنا ہے. تو لہٰذا بالکل بھی اس کو عام نہ لیں. لوگ بہت معمولی اور بہت ہی ایزی لے رہے ہیں کورونا وائرس کو، ایسا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے. جو لوگ احتیاطی تدابیر لے رہے ہیں، کوئی اگر ماسک بھی پہن رہا ہے تو دوسرے لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہیں کہ ارے تم تو ڈر رہے ہو بیماری سے. تو ان سارے لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے کہ اسلام ہمیں خود یہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو احتیاطی تدابیر سارے لینا ہے اور اس کے بعد اللہ کے اوپر آپ کو توکل کرنا ہے. جیسا کہ ہم کو ایڈوکیٹ فیض سید نے بتایا کہ پہلے اونٹ کو باندھنا ہے اور اس کے بعد اللہ سے پھر ہم کو توکل کرنا ہے. تو ہمیں بھی اسی طریقے سے توکل کے صحیح معنی کو جاننا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے تعلق سے ہمارا صحیح عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ کے حکم سے لگے گی، لیکن بیماری پھیل سکتی ہے. اور اگر ہم ایسا مان لیں کہ نہیں ایک دوسرے سے بیماری نہیں لگتی تو اس کا ایک سب سے بڑا خطرہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انسان کے ایمان کے اوپر ایک چیلنج ہو جائے گا کہ اس شخص نے جا کر اگر احتیاطی تدابیر نہیں لیا کہ نہیں یہ بیماری ایک دوسرے سے نہیں لگ سکتی، اور اللہ نہ کرے اگر اس کو وہ بیماری لگ گئی تو کیا پھر وہ اس کے ایمان کے اوپر ایک صحیح بات ہے، وہ ایمان میں ڈگمگ ہو جائے گا کہ بھائی حدیث میں تو اس طرح سے فلاں. جیسے ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، لوگوں نے کہا کہ جو ہے مدینے میں جو ہے وبا داخل نہیں ہوگی. ہم جانتے ہیں مدینے کے اندر وبائی بیماریاں ہوئی، بلکہ مدینہ کہلانے سے پہلے، مدینہ النبی کہلانے سے پہلے یثرب کہلاتا تھا اور بیماری کا شہر کہلاتا تھا. وہاں ایک قسم کا بخار آتا تھا لوگوں کو جاتے ہوئے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ جب ہجرت کر کے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ایسے بخار میں مبتلا ہوئے کہ آپ نے کچھ اشعار لکھی کہ کاش کہ میں لکڑی ہوتا اور جلا دیا جاتا، مطلب اتنی تکلیف ہوئی. تو گویا خود یثرب اس کا تھا، بیماری کا شہر تھا ایک طرح سے. تو مدینے میں تھی، یاد رکھیے. لیکن ہم جانتے ہیں مدینے کے اندر وبائی امراض پھیلے ہیں اور ایسی اموات ہوئی بھی ہے، یاد رکھیے. تو جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے اعمال جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بھی لوگوں میں عام ہو رہے ہیں اور سب لوگ پریشان ہیں. تو ابھی حل ڈھونڈنے کے لیے ہر کوئی اس پر عمل بھی کر لے رہا ہے. جیسے کہ بہت سارے میسیجز ایسے آ رہے ہیں کہ سورۃ تغابن کی آپ تلاوت کر لیں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے. ایسے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ آیت کریمہ کی ایک چین چلائی جائے، سارے لوگ ایک وقت میں آیت کریمہ کا ورد کرے، یا ایسے بہت سارے وظائف آ رہے ہیں کہ اس کو 100 مرتبہ پڑھے. تو کیا یہ سارے اعمال سنت سے ثابت ہیں؟ دیکھیے کورونا وائرس یا کسی بھی اور بیماری کے دفاع کے لیے چین کے اندر ذکر کرنا ثابت نہیں ہے کہ بس 1.25 لاکھ تک چین نہ ٹوٹے، پتہ نہیں اور کیا 10 لاکھ تک چین نہ ٹوٹے، ایسا کوئی ثابت نہیں ہے. جو چیزیں ثابت ہے یاد رکھیے، وہ ثابت شدہ چیزوں میں سے یاد رکھیے. آپ عام دعائیں جو کر سکتے، کورونا خاص نہیں، عام دعائیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی اور دعائیں ہیں انشاءاللہ عزیز، آپ دعاؤں کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں.
ان دعاؤں کو آپ ورد کریں، انشاءاللہ عزیز یہ دعائیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ وہ ایک ساتھ بنانا، ایک چین بنانا، یہ بھی میں نے سنا کہ یہ میسیج کو 11 لوگوں کو فارورڈ کرو، کورونا سے بچ جاؤں گے، نہیں فارورڈ کرو گے لگ جائیں گے، یہ سب فالتو باتیں یاد رکھیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایسا ذکر کی چین بنانا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اور سنت سے یہ بھی ثابت نہیں کہ اس کے لیے کیا جائے۔ اور کوئی قرآن کے سورے کی تلاوت کرنا، جیسے کہ قرآن کی تلاوت کا فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور قرآن میں شفا بھی ہے، تو کسی سورت کی اسپیسیفک تلاوت، قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہیے، لیکن کورونا کے لیے کوئی سورہ خاص ہے یہ ثابت نہیں، جیسا کہ سورہ تغابن کورونا کے لیے، سورہ زلزال فلاں کے لیے نہیں، ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے ثابت نہیں ہے، آپ تلاوت عام طور سے کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو دیکھیں ناظرین، ہم نے یہ جانا کہ اس طریقے سے جتنے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ 11 لوگوں کو میسیج فارورڈ کرو یا اس طریقے سے کوئی ذکر و اذکار کرو، یہ سارے میسیجز کی کوئی اصل نہیں ہے، اور دین میں یہ بدعت شمار ہوگا، اور بدعت کی اپنا ایک بہت سنگین یہ ایک گناہ اسلام میں مانا جاتا ہے، اور اس کے کانسیکوینسز بہت زیادہ آ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ایسے حالات میں، آزمائش کے حالات میں، ہمیں ہر طرح کی بدعتوں سے بچتے ہوئے جو طریقے سنت سے ثابت ہے انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ایسے سارے ہی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ بھی ہمارا ایک فریضہ ہے۔ یہ حالات میں اکثر شیطان ہمیں ایسے معاملات میں مبتلا کر دیتا ہے، تو ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ بھی رکھے، اور اس کی تدابیریں بھی جو سنت سے ثابت ہے اسی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق کرے۔ بہت سارے لوگ اس ڈر میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں کہ یہ جو مسجدیں بند ہو رہی ہے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، تو یہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہے اور قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ تو ایسے کچھ سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ کیا مساجدوں کا بند ہونا یہ قیامت کی نشانی میں شمار ہوگا؟ دیکھیے، مساجد کا غیر آباد ہونا تو قیامت کی نشانی ہے ہی، اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ لوگ حرمین کو بھول جائیں گے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ آج کا نہیں ہے، ابھی تو ہم کو مسجدیں زیادہ یاد آ رہی ہے نا، ہم کو جانا ہے نماز کے لیے، تو الٹا یہ وبا سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کو مسجد زیادہ یاد آنا چالو ہوگی، اور ان وبائی امراض جیسا کورونا وائرس دیگر میں ایک فائدہ یہ تو ہوتا ہے امت کو، باقی کچھ ہو نہ ہو، وہ یہ ہے کہ امت اور انسانیت یہ چیز سمجھ جاتی ہے کہ زندگی دنیا کی ہمیشہ کی نہیں ہے، اپنی خواہشات کو لمٹ میں رکھو اور اپنے آپ کو جو سمیٹ کے رکھو، کم وقت میں زیادہ اچھے اعمال کرو، دنیا کے چکر میں نہ جاؤ۔ تو یہ قیامت کی کوئی نشانی نہیں ہے مسجدوں کا اس طرح سے لاک ڈاؤن میں یا ایمرجنسی میں بند ہونا، یا پھر دیگر جو چیزیں لوگ بتا رہے مساجدیں بند ہوگی، پھر مہدی آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اب مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ جی بس یہ بات بہت کامن ہے، مہدی، چونکہ لوگوں کو دیکھیں علامت قیامت ایسا ہے، کچھ ہوا کہ اب مہدی آ رہے، اور کچھ مقررین کو میں نے سنا اتنا بہکاتے ہیں لوگوں کو، ہر علامت کو، جیسا کہ کعبے کا طواف بند ہوا تو وہ لکھ دیا گیا بولے اب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت آ گیا، اب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے مطلب مہدی آنے والے، تو بس ہر چیز کو لوگ لے جا کر مہدی میں فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، کیا علامت قیامت کے لیے ہم نے وہ تیاری کی ضرورت ہے، یا خالی یہ مہدی آ رہے اور عیسیٰ آ رہے بول رہے ہیں؟ آپ اس کو بہت سیریس لیجیے، اگر مہدی اور عیسیٰ آنے والے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہونے والے، تو کیا اپنا عمل بدلا؟ عمل تو جو کا تیوں ہے، بس باتیں چالو ہے بس۔ تو یہ کوئی قیامت کی یہ نشانی جو کورونا وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں، وہ نشانیاں بالکل مختلف اور مختلف زمانے کے اندر آئیں گی۔ ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ کورونا وائرس جلدی کنٹرول نہیں ہوا تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید حج کو سعودی گورنمنٹ ڈیسیجن لے کے حج کو اس سال کینسل کر دیا جائے، تو کیا یہ ایک بڑی نشانی مانا جائے گا قیامت کے قرب کی؟ دیکھیے، حج کا بند ہونا قیامت کی نشانی ہے، لیکن وہ کس معنی میں؟ لوگ مسجد حرم کو ہی بھول جائیں گے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں معلوم ہوگا، محمد رسول اللہ بھی نہیں معلوم ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کے بارے میں یہ اس وقت کے بارے میں جب بند ہو جائیں گا، تو اگر کسی وجہ سے حج کو ملتوی کیا جاتا ہے، مطلب حج کو ٹیمپرری بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اگلے سال سے پھر کرے، تو یہ احتیاطی تدابیر کے اندر ہوں گی، اور یہ بے حد ضروری ہے۔ تاریخ کے اندر دیکھا گیا کہ لوگ کافی تعداد میں حج کے وقت مارے گئے وبائی بیماریوں کی وجہ سے، تو اگر سعودی گورنمنٹ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اور انسانیت کی حفاظت کے لیے، دیگر لوگوں کی حفاظت کے لیے ایسا کوئی ڈیسیجن لیتی ہے، تو یہ ڈیسیجن کو ہم کو ماننا چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اس کے لیے وبال کھڑے نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے آج کل کھڑے کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھا ناظرین، ہم جو طرح طرح کی چیزوں کو قیامت کی نشانیاں مان رہے ہیں وہ اصل قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ ہمیں قیامت کی نشانیوں کو علماء جس طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں ان کو جاننا ہوگا، یہ نہیں کہ ہر کسی نشانی کو ہم اپنی طور سے فٹ کر دیں کہ یہ عمل ہو رہا ہے مطلب یہ قیامت کی نشانی ہے اور اب تو قیامت آنے والی ہے۔ اور جو سب سے ضروری بات ہم کو ایڈوکیٹ فیض سید نے بتائی کہ قیامت کی نشانی آ رہی ہے، ہم تو سب اس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہے، کیا ہم نے اس کا پریپریشن کر لیا؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کل کو اگر قیامت آ گئی تو کیا ہم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق ہے؟ ہمیں اس پر زیادہ غور کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف کی گئی تاکہ اس میں زیادہ مسلمان فوت ہو، اور یہ سازش پھیلائی گئی ہے ایک منصوبے کے تحت۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، کورونا وائرس کوئی ایسی سازش جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جس ملک سے یہ شروع ہوا وہاں مسلمانوں کی تعداد اقلیت ہے، 2% بھی مسلم نہیں بستے چائنا میں، تو ان کو وہاں شروع کر کے کیا فائدہ ہو؟ اگر سازش ہوتی تو مسلم بڑے بڑے ممالک سے شروع کرواتے لوگ، ہے نا؟ تو مجھے تو ایسی کوئی سازش نہیں دکھتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب، ایک آزمائش اور ایک وارننگ ہے تاکہ ہم نصیحت پکڑے، اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں، تو لہٰذا ہمیں نصیحت پکڑ کے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں سازش ہے، چال ہے، چونکہ دیکھو مسلمان نماز کو نہیں جا رہا نا، ویسے تو وہ چھوڑنے والے نہیں تھے، مر جاتے لیکن نماز کو جاتے تھے، اب دیکھو کورونا وائرس کے ڈر سے نہیں جا رہے، تو لہٰذا یہ سازش ہے۔ یہ سازش نہیں اگر ہوتی تو یہ مسلم ممالک میں پھیلائی جاتی، نہ کہ چائنا سے شروع ہوتی۔ اور آج بھی سب سے زیادہ دیکھیے مرکز کون بنا ہوا ہے؟ چائنا ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، اور مسلم کنٹریز ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو لہٰذا مجھے اس میں کوئی سازش نہیں نظر آتی، پھر اللہ بہتر جانتا ہے اگر کسی کی کوئی سازش ہو، چونکہ ایسا دیکھنے سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ہر چیز کو اگر ہم خالی ایسا دھکے دھکے بس سازشیں کہتے رہیں، جیسا میں جانتا ہوں اچھے سے ٹی وی آئی تو بولے سازش ہے، یہ کانا دجال ہے، بولے ایک آنکھ ہے دجال کو ٹی وی دیکھو بولے ایک، اس کے بعد ATM مشین آئی تو بولے یہ بھی دجال ہے، اس لیے کہ آپ کہاں معلوم ہوتا ہے۔ تو لوگ کسی چیز کو چھوڑتے نہیں بھائی، لہٰذا ہر چیز کو سازش نہ سمجھے، بلکہ بیماری ہے، تعفن ہے، ایک وبائی امراض ہے، اور اس کو اسی سنجیدگی سے لے اور اس کی احتیاطی تدابیریں کریں۔ وہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ نے پھیلایا، چائنا میں امریکہ نے سازش کو پھیلایا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ اب اس سے فوت ہو رہے ہیں۔ تو اب امریکہ کیوں اپنا مارکیٹ گرائیں گا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے واللہ عالم، یا بیماری پھیلنے سے لوگ اپنے فائدے اٹھا سکتے ہیں، یہ تو دیکھا گیا۔ اب دیکھیں بیماری پھیل گئی، وائرس کورونا وائرس عام ہو گیا، لوگوں نے چیزوں کے بھاؤ بڑھا دیے، گورنمنٹ کنٹرول کر رہی، پھر بھی ہمارے ملک میں تو بڑے اچھے خاصے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے فائدے لے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹریڈرز کے ایسوسیشن نے کورونا کو پھیلایا تاکہ چیزوں کے ریٹ بڑھائے۔ بھائی ان کی جان بھی تو داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ بہت سارے ویڈیوز اس تعلق سے سرکولیٹ ہو رہے ہیں کہ یہ خود ہی بیماریوں کو پھیلائیں گے، پھر یہ خود ہی اس کے اینٹیڈوٹ سیل کریں گے اور کافی اس سے کمائی کریں گے۔ دیکھیں اینٹیڈوٹ اب تک تو آیا نہیں، اب تو پیک پہ ہے نا بیماری، اب تو چائنا نے یا جس نے بنایا شروع کرنا چاہیے، ابھی بھی بول رہے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اینٹیڈوٹ نہیں ہے، اگر ہوتا تو پہلے سے بنا کے رکھتے، اور جب بیماری بڑھ گئی تو پھیلانا۔ ابھی دیکھیں 4 لاکھ لوگ متاثر ہیں اور کئی لاکھ ہوں گے، تو ان کو تو ابھی پھیلا دینا چاہیے، کم از کم 4 لاکھ لوگ بھی خریدیں، کتنا ان کا پروفٹ ہوگا؟ تو ویسا نہیں، یاد رکھیے اس طرح سے ہر چیز کو سازش کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ دیکھا ناظرین، اس طریقے کے جو بھی خیالات اور اس طریقے کے جو بھی میسیجز فارورڈ کیے جا رہے ہیں اور ہم تک نیوزز آ رہی ہے کہ یہ سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، اس کے خلاف ہے، ان ساری باتوں پر آپ بالکل یقین نہ کریں، اور اس بیماری کو، اس وبا کو کیسے دور کیا جائے اس کی تدابیروں کو اختیار کریں اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایک اور سوال اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ بیماری کے بارے میں اسلامی تصور کیا ہے؟ کیا بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے، یا ہم توکل کر کے رہ جائے کہ ہم کو شفا، بیماری ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے دے گا اور ہم علاج ہی نہ کرائیں؟ آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اس کا علاج نہیں کرا رہے ہیں، اور کسی کو اگر سمٹمز پائے بھی جا رہے ہیں تو وہ جا نہیں رہا ہے ڈاکٹرز کے پاس۔ تو دیکھیے بیماری کا علاج کرانا یہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نازل نہ کیا ہو، تو لہٰذا تم علاج کرواؤ۔ تو لہٰذا پتہ چلا بیماری ہے تو علاج ہے، اور علاج ہے تو سنتی علاج کروانا چاہیے۔ اور ایسی متعدی بیماری کنٹیجس ڈیسیز جو پھیلتی ہے، اس میں تو ضروری ہے، چونکہ اس میں صرف میں متاثر نہیں ہوتا ہوں، میرے اطراف کے لوگ بھی ہوتے، تو لہٰذا اپیل ہوں گی آپ بالکل علاج کرائیں، سمٹم ہو دواخانے جائیں، اپنے چیک اپس کرائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، تاکہ ہم بھی سیف رہیں، ہیلدی رہے، سیف رہے، اور دوسروں کو بھی ہیلدی رکھے اور سیف رکھے اور محفوظ رکھے۔ تو اس طریقے سے علاج کرانا، سائنٹیفک یا ڈاکٹر سے علاج کرانا، کوئی ایمان میں کمزوری کی کوئی اس سے کوئی لینے دینا نہیں؟ بالکل نہیں، یہ عین سنت ہے، یاد رکھیے عین سنت ہے۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے، علاج کرانے کو ہم بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو برا سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہے ہو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جو صحیح کنسیپٹ ہے وہ آج آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ہمیں علاج بھی کرانا ہے، اور یہ سنت سے ثابت بھی ہے۔ تو اگر کسی شخص کو ایسے سمٹمز جو بار بار آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو اس میں سے کوئی ایک بھی اگر لگتا ہے تو احتیاط یہی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرے اور ڈاکٹر سے اپنے ٹیسٹ کرائے۔ تو یہ کورونا وائرس کی وجہ سے ایک صورتحال یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ پینک ہو رہے ہیں، اور پینک ہونے کی وجہ سے جیسے لاک ڈاؤن ڈکلیئر کیا گیا کہ 21 دن کا لاک ڈاؤن رہے گا، تو دیکھنے میں آیا کہ سارے لوگ اچانک مارکیٹ میں نکل آئے اور ضرورت کے سامان کو ضرورت سے زیادہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، اور پینک سچویشن وہ کئی دن تک چل رہی ہے کہ باہر دکانیں بند ہے تو پھر ہم کہاں سے لائیں۔ تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جب ایسا لاک ڈاؤن وغیرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ پینک مت کریٹ کیجیے۔ پینک کریٹ کرنے سے ہوگا کہ لوگ زیادہ گھر سے باہر نکلیں گے، اگر باہر نکلیں گے اور چیزوں کو خریدنا چاہیں گے تو پرابلمس بڑھ جائیں گے گورنمنٹ کے لیے، اتنا سپلائی وہ لا نہیں سکتے ہیں، تو اتنا ہی اسٹاک کریں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ دوسرے بھائی کو بھی اس میں سے ملے۔ ہاں اگر آپ کی نیت ہے کہ کچھ لے کے غریبوں کو دینا وغیرہ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اتنا ہی لیجیے جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور گورنمنٹ اگر کوئی چھوٹ دیتی ہے تو پورے لوگ ایک ساتھ نہ نکلے باہر۔
اگر جاتے بھی یہ مالز میں، بازار میں، دکانوں پہ، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ دکان پہ، مالز میں، بازار میں اور اسینشیل کموڈیٹیز جہاں مل رہی وہاں کرونا وائرس بولیں گا بھائی چھٹی میں تم کو نہیں لگوں گا. وہاں بھی سیف ڈسٹینسز رکھیے کہ ایک آدمی کسٹمر کھڑا ہے تو دوسرا اس سے کم از کم 3 سے 4 فٹ دور کھڑا رہے، تیسرا کسٹمر اس کے پیچھے کھڑا رہے، تاکہ سیف ڈسٹینسنگ کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے آپ پرچیز کریں. ورنہ دیکھا ہی جا رہا کہ چھوٹ ہے بولے ایک ٹائم 10 بجے آپ خرید سکتے تو ایسا بھیڑ بھاڑ جا رہا ہے کہ دھکا بکی ہو رہی، منہ کو منہ لگا ہوا اور جھگڑے کر کے لے رہے ہیں. پھر فائدہ ہی کیا ہوا اس چیز کا؟ مطلب ہم کانسیپٹ سمجھ نہیں پا رہے. لہٰذا اگر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے تو پینک مت ہوجیے، ڈریے مت، احتیاط کے ساتھ سامان لائیے. اور گورنمنٹ نے یہ چیز طے کر لی ہے کہ اسینشیل کموڈیٹیز بنیں گی بھی اور سپلائی بھی ہوں گی، تو ان کی کمپنیاں بھی چالو ہے اور سپلائی بھی چالو. آرام سے لے، ورنہ کیا ہو جائیں گے، بھاؤ بھی بڑھ جائیں گے اور مارکیٹ میں بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جائیں گی اور بہت زیادہ پرابلمز غریب لوگوں کو خاص طور سے ہو جائیں گی. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں آلریڈی تدابیر بہت ساری اختیار کر رہے ہیں. جیسے ہم نے کچھ دکانوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی دکان کے سامنے سرکلز مارک کر دیے 1-1 میٹر کے ڈسٹینس پر، کہ اگر لوگ آئے بھی تو ان سرکلز میں کھڑے رہے تاکہ ڈسٹینسنگ مینٹین ہو. بہت اچھی بات. یہ بھی ایک بہت اچھی تدبیر ہے جس کو سارے لوگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اس بیماری کی وجہ سے لوگوں میں ایک ڈر پیدا ہو چکا ہے، وہ ڈپریس ہو جا رہے ہیں اور بہت سارے جو غیر ضروری اقدامات ہیں وہ لے رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ ڈریے مت، پینک مت کریٹ کیجیے، احتیاط کیجیے. جو چیزیں بتائی جا رہی، ہاتھ کا دھونا، باہر نکلے تو ماسک لگانا، واش کرنا ہاتھوں کو، چاہے تو آپ بات کر لے مطلب غسل لے لے، تمام احتیاطی تدابیر کیجیے. سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے، آئسولیشن اختیار کیجیے، لاک ڈاؤن کا گھر میں رہ کر فائدہ اٹھائیے. لیکن پینک مت ہوئیے، ڈریے مت، ڈپریس مت ہوئیے، اس لیے کہ آپ کے ڈپریس ہونے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو آپ شانت رہیے اور اطمینان کے ساتھ رہیے، بھروسہ رکھیے اوپر والے پر، جس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہیں گا. احتیاط کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈپریس تو بالکل مت ہوئیے، ریلیکس موڈ میں رہیے انشاءاللہ. ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے ہم اس کے پازیٹیو ایکسپیکٹ بھی بہت سارے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے پیشنٹ کیور بھی ہو رہے ہیں. دیکھیے بہت بڑی تعداد ہے، 1 لاکھ سے اوپر تقریباً لوگ ایسے ہیں جو کیور ہو کر گھر چلے گئے. تو پازیٹیو آسپیکٹ بھی اس کا اپنے جگہ، بیمار ہوئے تو ان کی شفا بھی ملی ان کو. مطلب مرنے والوں کا ریشو اگر 3 to 4% ہے تو بچنے والوں کا ریشو بھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے. بہت سارے لوگ اس میں ایکسٹریم لیول تک گئے ہیں. کچھ نیوز ایسے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ایک شخص کو کورونا وائرس ہوا، اس نے اس کے شک میں بلڈنگ کے اوپر جا کر خودکشی کر لی. یہ سوسائڈ کرنا کیا یہ درست ہوگا اس سچویشن میں؟ دیکھیے یہ سچویشن میں کبھی درست نہیں، کسی سچویشن میں بھی سوسائڈ کرنا درست نہیں ہے. تو یہ سچویشن میں نہیں، کیونکہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ بیمار ہوں گے تو مر جائیں گے؟ آپ فائدہ، شفا بھی ہو سکتی ہے، آپ کو صحت بھی مل سکتی ہے، آپ ہیلدی ہو سکتے دوبارہ. تو لہٰذا ایسا کوئی غلط قدم ڈپریس ہو کر اللہ کے لیے مت اٹھائیے کبھی بھی. یہ بات کو ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کورونا وائرس ہونا، پازیٹیو آنا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس اب آپ فوت ہی ہونے والے ہیں. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں کہ جو کورونا وائرس پازیٹیو آنے کے بعد بھی گھر جا رہے ہیں کیور ہو کر، ان کا علاج بھی ہو رہا ہے. یہ خوشی کی بات ہے، یہ ایک اچھا شگون اس میں لے سکتے ہیں آپ کہ اتنے لوگ بیمار ہوئے تو اتنے لوگ شفا یاب بھی، اتنے لوگ مرے تو اتنے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا. تو بہرحال اس میں ڈرنے کی، گھبرانے کی بات نہیں، احتیاط کرنے کی لیکن سخت ضرورت ہے. تو دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ اس طریقے سے ایک ہیوک کریٹ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک بہت زیادہ پینک سچویشن کریٹ کرنے میں ہم بھی کچھ حد تک شامل ہو جا رہے ہیں. ویڈیوز فارورڈ کر کے بہت ساری ویڈیوز ہمارے پاس آ رہے ہیں، بنا تصدیق کے اس کو دوسرے گروپس میں فارورڈ کر رہے ہیں. اور اس میں بہت ساری ویڈیوز ایسے ہیں جو ایسے کنٹریز کے ہیں جہاں پر کورونا وائرس ہوا تو وہاں کے میتوں کی ویڈیوز، اس طریقے سے کورونا وائرس کی وجہ سے پیشنٹ کو کیا کیا تکلیفیں آ رہی ہے اس کی ویڈیوز. تو کیا یہ ویڈیوز ذریعہ بن رہے ہیں کہ لوگ اور زیادہ ڈر رہے ہیں اس سے؟ دیکھیے یہ ویڈیوز کا کچھ حد تک تو فائدہ ہوا لوگوں کو کہ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ انٹینسٹی کیا ہے کیس کی. بٹ اس کا ٹو مچ فارورڈ کرنا اور پھیلا دینے سے نقصان ہی ہوا کہ پینک سچویشن لوگ اننیسری ڈپریس بھی ہو گئے. تو میں یہ کہوں گا کہ فیک نیوز کو، اننیسری نیوز کو فارورڈ کرنے سے بچیں. سینسیٹیو کنٹینٹ کو ایسے گروپس میں ڈالے جہاں سمجھدار لوگ ہو، بچے اور عورتیں جاننا دیکھتی ہو، یا ایسے لوگ نہ دیکھتے ہو جو امیچور ہو، ان ایجوکیٹڈ ہو. ورنہ وہ لوگ ان چیزوں کو لے کے ایک ادر میننگ لے لیں گے اور ایک برا ہو جائیں گا. اور خاص طور سے کوئی بھی نیوز اگر آپ فارورڈ کریں ناظرین تو اس بات کو آپ یاد رکھیں، کبھی بھی کسی نیوز کو ان ویریفائڈ بالکل مت بھیجیے. بس خبر آئی اور آپ نے فارورڈ کر دی، فلاں کا علاج آپ بھیج دیا، فلاں تیل سے یہ ہو رہا، مت کیجیے جب تک کہ آپ کو ویریفائڈ نیوز نہیں ہے. ابھی حال میں کسی نے ایک نیوز بھیج دی کہ ہمارے پاس ایک علاقہ ہے وہاں 50 کیسز آ گئے اور اس کو نان مسلم میں کافی سرکولیشن ملا اور اس میں بدنام کیا گیا، جبکہ بعد میں پتہ چلا وہ سب کے سب نیگیٹو ہے، کوئی پازیٹیو نہیں تھا. ہاں ان کو کوارنٹائن کیا گیا احتیاطاً، پھر ان کی چیکنگ کی گئی. لیکن یہ سب فیک نیوز ہے، اس سے ایک پینک کریٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے اچھی خبروں کو، اچھی باتوں کو، خوشنما باتوں کو، ایجوکیشنل چیزوں کو، ڈاکیومنٹریز کو، موٹیویشنل لیکچرز کو فارورڈ کریں نا. اننیسری کنٹینٹ کو کبھی کبھار نیسیسٹی ہوتی ہے بٹ ہمیشہ اس کو کرنا درست نہیں. اور ایسے حالات میں تو اتنے سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہر میسیج کو ویریفائی کرنا بھی پاسبل نہیں ہے. اتنے ساری فیک نیوز آ رہی ہے ہر چیز سے ریلیٹڈ.
تو اس میں ہمارے لیے ایسے میسیجز کو نہ بھیجنا ہی میں سمجھتا ہوں بہتر رہے گا. بہتر رہے گا انشاءاللہ. ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایون گورنمنٹ کے بولنے کے بعد، علماء کے بولنے کے بعد بھی کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کورونا وائرس کی سچویشن میں بھی ابھی بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں اور سڑکوں پر آ رہے ہیں. بچوں نے ان چھٹیوں کو کھیل کود کا ٹائم بنا لیا ہے، وہ سڑکوں کے اوپر کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس طریقے سے دوسرے آؤٹ ڈور گیم کھیل رہے ہیں. تو کیا یہ چیز آپ اس کے بارے میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری عوام کو؟ دیکھیے، میں پبلک کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے گھر میں رہیے. گورنمنٹ نے جو آپ کو آرڈرز دی ہے، احکامات دی ہے، اس پہ عمل کیجیے. یہ احکامات ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے، اس میں میری اور آپ کی دونوں کی سیکیورٹی، ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت ہے اور ہمارے آس پڑوس کی حفاظت ہے. لہٰذا میں اپیل کروں گا، یہ نہ ہو کہ بھائی جہاں پولیس دیکھ رہی وہاں نہیں آئیں گے، جہاں پولیس نہیں دیکھ رہی وہاں ساتھ بیٹھیں گے، گٹکے پان بیڑیاں کھائیں گے، گروپ جمائیں گے اور ڈسکشنز ہوں گے، کھیل کود ہوگا، میچز ہوں گے. بالکل مت کیجیے. یہ لاک ڈاؤن اس لیے ہے کہ آپ لوگ سیف رہے، سیکیور رہے، ہیلدی رہے. یہ اس کے لیے تو میں اپیل کروں گا کہ پولیس کے بغیر بتائے بھی یہ کام ہو. اور میں اپیل کروں گا NGOs کو اور مسلم نمائندوں کو، مسلم ذمہ داروں کو اور نان مسلم کمیونٹی کے رسپانسبل پرسنس کو، ریلیجیس لیڈرز کو، کہ وہ اپنی اپنی کمیونٹی میں یہ بات کرے کہ وہ کمیونٹی پولیسنگ جس کو بولیں گے، کہ سوشل میسیجز جاری کرے تاکہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں، ڈسٹنس مینٹین کر کے رہیں، سیف رہیں، سیکیور رہیں اور ہیلدی رہیں. تو اللہ کے لیے گھروں سے باہر مت نکلیے، اندر رہیے، احتیاط کیجیے. ضرورت کی چیزیں بھی لانا تو احتیاط کے ساتھ جائیے، اننیسری لوگوں سے نہ ملے اور احتیاط کے ساتھ گھر آ کر اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیے اور اپنے گھر والوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی محفوظ رکھیے. تو الحمدللہ ناظرین، ہم نے آج بہت سارے سوالات جو ہم تک آ رہے تھے اور ہر کسی شخص کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں، ہم نے اس کے جوابات کو ایڈوکیٹ فیض سید سے طلب کیا اور ہم نے اس کا اسلام کیا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم نے اس چیز کو جانا. تو ہم اس بات کی آپ سے پھر ایک بار اپیل کریں گے کہ جو ہدایتیں دی گئی ہے اس کو ہم فالو کریں. جس طریقے کی احتیاط ہمیں کہی جا رہی ہے ہم وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور اس کا بالکل کوئی لینا دینا ایمان اور توکل میں کمزوری سے نہیں ہے، اور ایمان سے ہی اور سنت سے ہی یہ ثابت ہے کہ ہمیں علاج بھی کرانا ہے اور ساری احتیاطی تدابیروں کو بھی اختیار کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم سب دعائیں بھی کریں اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اس بیماری کو جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کرے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو اس بیماری سے اس کو نجات دے اور اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کرے. ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، جتنے سارے ہم اذکار کر سکتے ہیں ہم اس کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں محفوظ رہے، باہر نہ نکلے، احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے. اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.